अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, एक जानिब जो है हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का ये बड़ा शदीद कंसर्न है आजकल कि खैबर पख्तूनख्वा की बात हो या बलूचिस्तान की बात हो, एक हमें अनरेस्ट नज़र आता है कि एक इंसर्जेंसी की सिचुएशन नज़र आती है और इसके ताने बाने जो है वो अब काबुल के साथ जोड़े जा रहे हैं। रूस के डांडे वहाँ से न्यू दिल्ली के साथ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बैठा हुआ है अजीत दोवल और उसका एक बाकायदा डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के हवाले से इनफेमस डॉक्ट्राइन भी है कि पाकिस्तान को इंटरनली ब्लीड किया जाए, पाकिस्तान को इंटरनली कमज़ोर किया जाए। इस किस्म के अनासर से कि कभी सेपरेटिज्म की बातचीत होती है, कभी ऐसे अनासर जो है वो ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं, कभी मिलिटेंट अनासर जो है वो ज़्यादा जड़ें पकड़ लेते हैं और साथ में इनकी अब बेस कैंप जो है वो भी अफगानिस्तान में है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जो स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के एरियाज़ हैं जहाँ पर चीनी इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर ये जो अनरेस्ट है, मिलिटेंसी है, सेपरेटिज्म है, इस तमाम का पीछे कौन से अनासर है, कौन से वो प्लेयर्स हैं और उन प्लेयर्स के क्या मकासद हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। और पाकिस्तान और चाइना या रीजनल कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर इस अफरेत ये जो ट्राइका है, मिलिटेंसी है, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म है, इसके खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट कैसे बना सकते हैं ताकि जो है एक कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी जो है उसकी तश्कील जो है दी जा सके, ताकि जो है सी पैक का और उसके बाद अल्टीमेटली BRI का इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलीश किया जा सके, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी का वो जो ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट मिस्टर खालिद तैमूर अकरम साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट की सिचुएशन है। इवन एक रीसेंट किताब भी मेरी नज़र से गुजरी, जो फ़खर काका खेल एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, जंग नामा उनकी किताब है, जिसमें वो लिखते हैं कि गिलगित से गवादर तक जो एक अनरेस्ट की सिचुएशन पाकिस्तान में है, इसके पीछे जो है वो डायरेक्टली ग्रेट पावर्स की ग्रेट गेम है, उनके मफादात हैं, उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं, उसके डांडे उन्होंने यहाँ से मिलाए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इस वक्त आपको पता है कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर सी पैक का मंसूबा जो है वो काबिल अमल होने की तरफ जा रहा है। पिछले 10 साल में 2015 में जब ये शुरू हुआ उसके बाद से लेके अब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर मिलिटेंसी और सेपरेटिज़म जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच गई है कि अब टेररिज्म, मिलिटेंसी और सेपरेटिज़म बेसिकली एक ही हो गई हुई है और ये सब आपस में पीछे जाके एक ही जगह पे मिलते हैं और एक जैसे हो गए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ इसलिए हो रही है कि चाइना का जो सी पैक का ये प्रोजेक्ट है जो कि ओवरऑल BRI के फ्रेमवर्क के अंदर है, इसको किसी तरह फोरस्टॉल किया जाए। अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें तो इंडिया पहले दिन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो चाइना का प्रोग्राम है उसको नहीं मानता, उसके अंदर नहीं शामिल हुआ और इंडिया अपना एक स्पाइस रूट बनाना चाहता है। किसी ज़माने में बहुत सदियों पहले जब वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था तो उसने एक स्पाइस रूट बनाया था जो कि उस वक़्त इंडिया से लेकर यूरोप तक जाता था। तो इंडिया जो है सी पैक और BRI के मुकाबले में एक स्पाइस रूट बनाना चाहता है। इसी तरह अगर हम देखें अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका एक तो पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका असर रसूख नहीं है। अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत रिस्ट्रिक्टेड है काबुल तक या कंधार तक। बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स एक्टिवेट उधर हुए हैं। इंडिया का असर रसूख अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से बढ़ गया है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। आज ये ज़मीन पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। आने वाले दिनों में यही अफ़गान सिचुएशन को अगर ना कंट्रोल किया गया तो यही उनकी ज़मीन जो है वस्ती एशियाई ममालिक और दुनिया के दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा कर्नल साहब, इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम ये देखते हैं कि जो एक बड़ा एम्बिशियस ग्रैंड डिज़ाइन था सी पैक का, उसके बाद BRI का और एक रीजनल कनेक्टिविटी का जो ख्वाब देखा गया था, अब जो अफगानिस्तान की सिचुएशन डेवलप हुई है, बलूचिस्तान की सिचुएशन क्रिएट की गई है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो लगता है कि वो जो हॉस्टाइल पावर्स हैं इस वक्त तक तो इनका प्लान कामयाब जा रहा है कि ना ही सी पैक को अनलीश होने दो, उसको टैप होने दो, ना ही जो है BRI की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से होने दो, तो वो तो अभी तक कामयाब है नहीं, वो नहीं कामयाब, बिल्कुल अच्छा। कामयाब नहीं है। पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल वी नो अबाउट इट। हमें पता है कि इसको कैसे रोकना है। हमारी फोर्सेस रोज़ हमारे जवान जो हैं वो जाने दे रहे हैं।
جو سی پیک ہے وہ اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ بالکل ایک سوسائٹی کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جو اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے, اور آئی ایم شیور کہ آنے والے ماہوں سال کے اندر یہ والی جو موومنٹس ہیں ان پہ کنٹرول پا لیا جائے گا. سی پیک کا جو ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے بڑی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں سی پیک کے بارے میں, ہم کہتے ہیں جی کہ ابھی سی پیک سلو ہو گیا, کبھی ہم کہتے ہیں سی پیک فاسٹ ہو گیا, کبھی کہتے ہیں صرف چینیوں کے مفادات ہیں, کبھی یہ باتیں بھی کرتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. میں لوگوں کو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ سی پیک کا پاکستان کے اندر موازنہ تو ہے ہی نہیں. اگر آپ نے سی پیک کو موازنہ کرنا ہے تو بی آر آئی کے باقی جو 5 کوریڈور اور ہیں ان کے ساتھ کریں. بیسیکلی لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ سی پیک کو ان آئسولیشن میں نہ دیکھیں. سی پیک کا چائنا کے ساتھ مفادات جڑنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یس, سی پیک کی کنیکٹیوٹی چائنا کے ساتھ بھی ہوگی, سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ہوگی. جو بی آر آئی کے 6 کوریڈور ہیں اس میں سے 3 سینٹرل ایشیا میں سے گزر رہے ہیں جو کہ اس سے بڑی کوریڈور ہیں. وہ ریل کوریڈور بھی ہیں اور روڈ کوریڈور بھی ہیں جو کہ چائنا کو تھرو سینٹرل ایشیا کنیکٹ کر رہے ہیں یورپ کے ساتھ. اسی طرح ایک کوریڈور گزر رہا ہے چائنا منگولیا رشیا سے. ایک کوریڈور جو گزر رہا ہے وہ چائنا سے ویسٹ ایشیا کی طرف گزر رہا ہے جو کہ چائنا کو آسیان کنٹریز سے کنیکٹ کر رہا ہے. یہ جو کوریڈور ہے جس کا ہم سی پیک کہتے ہیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یہ صرف چائنا کو گوادر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا. یہ بیسیکلی جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں وسطی ایشیا کے, ان کو بھی گوادر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. میرا اکثر وسطی ایشیا میں چکر لگتا ہے اور وسطی ایشیائی ممالک جو ہیں وہ اس سے بڑے خوش ہیں. وہ اپنے آپ کو جو پہلے لینڈ لاکڈ کہتے تھے وہ اپنے آپ کو لینڈ لنکڈ کہتے ہیں. اور یہ سی پیک جو ہے یہ نہ صرف اس ریجن کے لیے ہے بلکہ بیونڈ دس ریجن بھی ہے. تو پھر اس کی وجہ سے ہی تو آپ یہ بھی دیکھیں نا, جب گوادر اس کا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ہے بڑے بڑے پورٹس کو پیچھے چھوڑ جائے گا. ایون بہت سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے پورٹس کو بھی اس نے پیچھے چھوڑنے کا اس کا پوٹینشیل ایسا ہے. تو اگر اس کو مٹیریلائز ہونے دیا جائے تو پھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑے گا. اس وجہ سے تو پھر شاید ایسا ہے کہ ہاسٹائل پاورز نہیں چاہتی. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا نا ہاسٹائل پاورز میں بھی ہے, اب تو چیزیں نیرو ہو گئی ہیں نا. ہمیں پتہ ہے کہ ہاسٹائل پاورز میں وہ سب سے بڑی پاور جو یہ گوادر پورٹ کو فنکشنلائز نہیں ہونے دینے چاہتی وہ انڈیا ہے. اور انڈیا اپنے پراکسس کے تھرو جو کہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے تھرو یہ آپریٹ کر رہے ہیں. اگر ابھی آپ دیکھیں بی ایل اے کا آپ نام لیں یا اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا اگر آپ نام دیں, ان سب کے تانے بانے افغانستان میں پیچھے جا کے ایک ہی ہو جاتے ہیں. صرف نام کی تبدیلی ہے. کے پی میں کسی اور نام سے آپریٹ کر رہے ہیں, بلوچستان میں کسی اور نام سے آپریٹ کر رہے ہیں. ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے. ایجنڈا ایک ہی ہے کہ کسی طرح سی پیک کو روکا جائے, کسی طریقے سے سی پیک کی وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو روکا جائے. لیکن یہ بات سارے ممالک سمجھتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بات کہنا ضرور سمجھوں گا کہ جو ابھی سپٹمبر میں پاکستان کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں سارے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممالک نے نہ صرف شرکت کی, اس کے اندر جتنے بھی سربراہان نے مملکت تشریف لائے سب نے سی پیک کی تعریف کی. سب نے اس بات کا کہا کہ دے آر گوئنگ ٹو یوز گوادر, دے آر گوئنگ ٹو یوز کراچی پورٹ, دے آر گوئنگ ٹو یوز پورٹ قاسم فار دیئر کنیکٹیوٹی ود ریسٹ آف دی ورلڈ. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے اندر جس قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی یہ کہ مڈل ایسٹ کے خلاف ہے گوادر, یا گوادر پورٹ بننے سے مڈل ایسٹ کو افیکٹ ہوگا, یا کسی اور کو کسی کو افیکٹ نہیں ہوگا. یہ ون ون سچویشن ہے. یہ سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. مڈل ایسٹ کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے. سعودی عربیہ اور یو اے ای تو خود گوادر پورٹ کے اندر آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. کرنل صاحب اس میں ایک ملک کا ذکر کرنا چاہوں گی, آپ سے پوچھیں گے کہ ایران کا اس میں کیا کردار بنتا ہے, چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاسٹ ایئر جو بی ایل اے کے ٹھکانے ہیں اس کے اوپر ہم نے جو ہے ایرانین سستان بلوچستان میں جس کو جا کے نشانہ بنایا تھا, اور ساتھ میں یہ بھی آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو چاہ بہار ہے وہ چونکہ اس کا کمپٹیشن جو ہے گوادر کے ساتھ ہے, یہ ایک آرگومنٹ ہے. اور جی اس کے اندر انڈیا اور ایرانین مفادات ہیں, اور بلکہ بیچ میں تو یہ بھی بات ہوئی کہ شاید افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو بائی پاس چاہ بہار کے ذریعے سے کر دے گا. یہ بھی بالکل غلط قسم کی انفارمیشن ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اگر آپ پچھلے 1.5-2 سال کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو چائنا نے ایران کو بی آر آئی کا حصہ بنایا ہے. چائنا ایران کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے. ان کے بگیسٹ انویسٹر اس وقت چائنیز ہیں. $25 بلین ادھر انویسٹ کر رہے ہیں ایران کے اندر انفراسٹرکچر میں چائنیز اگلے 10 سال کے اندر. اور چابہار پورٹ کو گوادر کا سسٹر پورٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یہ جو آپ کی باتیں ہیں یہ ساری
والی وہ ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر اور رہی جو ہیں, کلیریفائی کرنا بہت ضروری جن بھی کو ہے. کلیریفائی کرنا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ کیونکہ چائنیز کی زبان انگریزی نہیں ہے, ان کی ساری بات چیت چائنیز لینگویج میں ہوتی ہے, ایران والوں کی ساری بات چیت جو ہے وہ پرشین لینگویج میں ہوتی ہے, سوشل میڈیا جو ہے وہ سارا اس کے تانے بانے سارے ویسٹرن کنٹریز میں جا کے کیونکہ یہ سب ملتے ہیں. آرگینک بھی نہیں ہوتا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کروایا جاتا ہے. کرنل صاحب, یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے, جو کہ بلوچستان کے افراد جو ایک محرومیوں والا جو نیریٹو ہے, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان جو ہے پاکستان کا غریب ترین صوبہ بھی ہے. اگر اس کا اب اکنامک پوٹینشیل انلیش کرنا ہے, جس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سی پیک ایک بڑا آئیڈیل قسم کا منصوبہ ہے, گوادر پورٹ کا بھی وہاں پہ منصوبہ ہوگا, کیا وجہ ہے کہ کیا ہم بلوچوں کو اور وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں, جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں, وہاں کے باسی ہیں, کیا ہم ان کو کنونس نہیں کر پائے کہ سی پیک کا ایکچوئل پوٹینشیل کیا ہے, ان کی لائف, ان کی لائیولیہڈس کتنے بہتر ہونے والے ہیں, ان کو صحیح طرح ہم بتا نہیں پائے کیا؟ جی, پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ ہر وقت ہر چیز میں جلدی میں رہتے ہیں کہ یہ کل ہو جائے. سی پیک کا جو فرسٹ فیز ہے یا تھا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو جابس تبھی ملیں گی جب انفراسٹرکچر بنے گا. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. بلوچ قوم کو بتایا بھی جا رہا ہے, لیکن بلوچ قوم کے ودن جو لوگ ان کو ڈس اورینٹیٹ کر رہے ہیں وہ بھی ادھر ہی اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات کہنا بالکل نامناسب ہے کہ ہم ان کو کنوے نہیں کر سکے یا بلوچستان کے عوام کو کسی طریقے سے اس کے ثمرات نہیں ملیں گے. دیکھیے, گمراہ کرنے والوں کا نیریٹو کیوں بک رہا ہے, ہمارا نیریٹو بھی بک رہا ہے. انفارچونیٹلی میں بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے اس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے, جو پازیٹیو بات کر رہا ہے یا فیکٹس پہ بات کر رہا ہے وہ نہیں سنی جاتی. کیونکہ ہمیں نا کانسپریسیز کا چسکا لگ چکا ہے, کیونکہ ہمیں کانسپریسیز کا, ان چیزوں کا ہمیں ایک چسکا لگا ہوا ہے. ابھی آپ اور میں ہم پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو مے بی آپ کے فالوور شاید اتنے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن جو نیگیٹو بات کر رہا ہے مے بی اس کی لائکس اور فالوور زیادہ ہوں گے. وہ اصل میں اس میں ہمیں ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. ہمیں اس میں اپنی ینگ جنریشن کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نیگیٹو باتیں کرو, پاپولیرٹی پازیٹیو بات کر کے بھی حاصل ہو سکتی ہے. یہیں پر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے اس مدعے کو مزید بڑھاتے ہیں اس وقت, جیسے کہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ بھی بڑی ڈسگرنٹلڈ ہے, اور بڑا ان کے حوالے سے کہ اب ایجوکیٹڈ ینگ کلاس جو ہے وہ بھی سیپریٹسٹ ملیٹنسی کے اندر جب شامل ہو گئی ہے, اور ایک جو نیریٹو جو دنیا کو وہ اپیل کر رہے ہیں وہ یہ اپیلنگ ان کا جو ہے منترا یہ ہے جی کہ ہمیں جو ہے ڈیموکریٹک اور ہیومن رائٹس چاہیے, وہ ہمیں اسٹیٹ آف پاکستان نہیں دے رہی. مگر اس آڑ کے اندر چائنیز انجینئرس کے اوپر اٹیک, چائنیز انسٹالیشنس کے اوپر اٹیک, آپ نے دیکھا وہ ایک فیمیل سوسائڈ بامبر نے کراچی کے اندر جو ہے کنفیوژن سینٹر کے اوپر بھی خود کش حملہ کر دیا. تو بھئی اگر آپ کے اپنے محرومیاں ہیں, آپ کے ڈیفینیٹلی کچھ جائز گریونسز بھی ہوں گے, تو اس میں نشانہ آپ کا جو ہے وہ چائنیز کیوں ہے؟ جی, بات آپ کی بڑی یہ ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ ساری بلوچستان کی یوتھ جو ہے اس کو آپ ساری یوتھ کا نام نہ لیں. یوتھ میں بہت اسمال سیگمنٹ جو ہے وہ ڈس اورینٹیٹ ہوئے ہوئے ہیں. ہمیں پورے بلوچستان کو اور پورے صوبے کو, یا وہ لوگ ہمارا حصہ ہیں, دے آر پارٹ آف اس, دے آر بردرز اینڈ سسٹرز, وہ دے آر ایز گڈ پاکستانیز ایز یو اینڈ می آر. بٹ کچھ لوگ جو ڈس اورینٹیٹ ہوئے ہوئے ہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ اپنے ایجنڈے پہ نہیں ہے, وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ. اگر وہ چائنیز کو اور چائنیز مفادات کو یا چائنیز پروجیکٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو ان کو ٹارگٹ کر, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو ادھر پروجیکٹ بنانے والے آئے ہوئے ہیں یہ تو پروجیکٹ بنا کے چلے جائیں گے. یہ منصوبہ اگر گوادر ایئرپورٹ بنا ہے, اگر چائنا نے اس میں ہماری ہیلپ کی ہے, تو وہ چائنا نے کل کو ایئرپورٹ اٹھا کے تو نہیں لے جانا, چائنا نے آ کے کل کو گوادر کے اوپر قبضہ تو نہیں کر لینا. یہاں پہ میں یہ بات بتانا بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اس جو نئے جغرافیکل ورلڈ آرڈر جس میں آپ اور ہم آج رہ رہے ہیں, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنا. اب آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں بڑے بڑے انسیڈنٹس کیا ہوئے, بڑی بڑی چیزیں کیا ہوئیں. یونائٹڈ نیشن بنا. آج 80 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی وہ حیثیت نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن صرف مل بیٹھنے کا ایک سینٹر بن گیا ہوا ہے, ادروائز کسی قسم کا یونائٹڈ نیشن کا ورلڈ پیس کے اندر کنٹریبیوشن نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا یورپین یونین بنی. یورپین یونین میں ہم نے بریگزٹ دیکھا, اور ابھی دیکھا ہے کہ یورپین یونین ممالک آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں. پھر ہم نے دیکھا تیسری جو بڑی چیز ہوئی دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, وہ کلائمیٹ چینج ایکارڈ تھا, جس میں ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس سے واک آؤٹ کر گیا,
اور بہت سارے ملک اس کے اندر ٹھیک طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. جو چوتھی بڑی چیز آئی 2013 میں وہ چائنیز پریزیڈنٹ کا کانسیپٹ آف دی کمیونٹی وتھ شیئرڈ فیوچر آیا, اور اس کے بعد جو ہے BRI کا پروجیکٹ آیا. ریجنل ورلڈ آرڈر کے لیے ایک بڑا واٹر شیڈ مومنٹ یہ تھا. جی, اور اس میں اگر آپ دیکھیں اب 12 سال ہو گئے ہیں, 12 سال کے اندر اس پروگرام کے اندر کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. اس کے اندر اس ٹائم پہ 155 ممالک اس کا حصہ ہیں, 30 آرگنائزیشنز جس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سے لے کے نیم سے لے کے اور بہت ساری بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. UN خود اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور دنیا میں اگر 198 کنٹریز ہیں, سو 155 ملک جو ہیں وہ اس پورے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہیں. سو پہلی بات یہ کہ ہمیں CPEC کو ان آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ چائنا کسی ملک پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا. 155 ممالک کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے بھی ممالک ہیں, مونٹینیگرو جیسے چھوٹے ملک ہیں, افریقہ کے اندر بہت چھوٹے ملک ہیں جن کا رقبہ شاید لاہور یا کراچی سے بھی چھوٹا ہوگا, لیکن اگر چائنا نے قبضہ کرنا ہوتا تو پہلے ان پہ قبضہ کرتا ہے. ہم تو 250 ملین لوگوں کا ملک ہیں. تو یہ جو نیریٹو کی وار اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ زیادہ دیکھی اور سنی جاتی ہے, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو یہ بتانا ہوگا کہ جو نیریٹو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں دیٹ از ناٹ دی ایکچوئل نیریٹو. ان کو ایکچوئل چیز بتانی ہوگی. ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر اپنے کریکولم کو تبدیل کرنا پڑے گا, اور ہمیں جو ہے وہ ریسرچ ایتھک بھی انکلکیٹ کرنی ہوگی, چونکہ ہم نے ریسرچ نہیں کرنی ہوتی, ویریفائی نہیں کرنا ہوتا, ہمیں عادت ہی نہیں ہے. سنی سنائی چیز کو ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ جو سنی سنائی چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پوری بلوچ قوم کو غدار یا اس طرح لیبل نہیں کرنا چاہیے. دے آر ویری گڈ پیپل, دے آر پاکستان کو بنانے میں بلوچیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ایون آپ یہاں پر دیکھیں فیڈرل لیول کے اوپر بڑے بڑے عہدے, آئینی عہدے جو ہیں وہ بلوچوں کے پاس رہے ہیں. کس طریقے سے انہوں نے قومی دھارے کے اندر جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی. بٹ اس میں ایک چیز جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو سوسائٹی کا ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے ان کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے, اور ان کو آہنی ہاتھوں سے سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت حکومت جو ہے وہ حکومت ہم کہتے ہیں ملک جو ہے وہ ماں ہے, حکومت جو ہے وہ ماں کی طرح آپ کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے ان کو. تو ظاہری بات ہے جب اگر آپ اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنیں گے تو ماں کو بھی اولاد کو سمجھانے کے لیے سختی کرنی پڑے گی نا. اور جاریت کا جواب تو دنیا کی ہر ریاست جاریت سے ہی دیتی ہے, تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے. ابھی بھی یہ کہوں گا کہ پاکستان گورنمنٹ کو میں اس بات کا کریڈٹ ابھی بھی دوں گا کہ اتنی ملیٹنسی کے باوجود, اتنی سیپریٹزم کے باوجود ہماری ریاست نے, ہمارے اداروں نے, ہر ایک نے بہت ریسٹرینٹ دکھایا ہے. آپ دنیا کے کسی اور ملک کی مثال لے لیں جہاں پہ اتنا زیادہ ریسٹرینٹ دکھایا ہو. ہماری ملک میں جو ادارے ہیں, ہمارے ملک کی جو فوج ہے, ہمارے ملک کی جو پولیس ہے, انہوں نے بڑا ریسٹرینٹ دکھایا ہے, اور جو ینگ جنریشن ہے ان کے ساتھ بڑے ریسٹرینٹ طریقے سے ڈیل کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اس وقت, ایون آپ امریکہ میں چلے جائیں, ابھی چند دن پہلے امریکہ نے ساؤتھ افریقہ کے سفیر کو نکال دیا ادھر سے, امریکہ کے اندر سے. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہمارے صدر کے بارے میں ٹھیک بات نہیں کی. وہاں پہ زیرو ٹالرنس ہے. ایک اور بات بتاؤں, میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ میرے نظر سے ایک ویڈیو گزر رہی تھی, کیونکہ ایک آفیشیل امریکن نیوز سائٹ سے جو ہے پبلش ہوئی تھی, جس میں یہ تھا کہ ایک جگہ ایک روڈ بلاک کیا ہوا تھا, کچھ پروٹیسٹرز تھے, شاید وہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہے پرابیبلی, اور اس کے بعد جو ہے روڈ بلاک کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پولیس کا ڈالا آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ ان کے ساری بلاکیج کے اوپر جو ہے گاڑی چڑھا دیتا ہے. اس کے بعد ان کو وہیں پر اریسٹ کر لیا جاتا ہے, پھر وہ اپنی عدالتیں بھگتتے رہتے ہیں, لیکن ان کا جو ہے اسٹینڈرڈ پروٹوکول یہی ہے. جی بالکل, آپ یورپ کی مثال لے لیں, آپ فرانس میں ہم نے دیکھا کس طرح انہوں نے پروٹیسٹرز کے ساتھ ڈیل کیا. ہم جرمنی میں دیکھتے ہیں, امریکہ کے اندر دیکھ لیں, جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو ڈیولپڈ کنٹری کہتے ہیں, ادھر کتنے آنی ہاتھوں سے نپٹا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے اس لیول پہ نہیں جاتے, اس لیول پہ ہم نہیں جا رہے. لیکن یہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جس طرح ملکوں کی باؤنڈریز ہیں, جس وقت یہ ملک بن رہے تھے تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. ابھی جب بات ہوتی ہے, ہماری حکومت جب ڈیجیٹل باؤنڈریز کی بات کرتی ہے, وہ ضروری ہے ہماری ڈیجیٹل, کیونکہ اب بیکاز آف دی انٹرنیٹ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. جب اس گلوبل ولیج بن گئی ہے تو اس میں ہر ملک کو اپنی کلچرل باؤنڈریز کی بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, سوشل باؤنڈریز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, ڈیجیٹل باؤنڈریز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے تو اب باقاعدہ جو ہے آرمیز کے اندر سائبر آرمیز بن چکی ہیں, پراپر ان کا وہ ونگ ہے, اس کے اوپر وہ AI کو, بلاک چین کو انکوپریٹ کرنے کے بعد پراپر ٹیک, ہائی ٹیک قسم کی انہوں نے جو ہے نئی ٹیکنیکس انٹروڈیوس کرائی ہیں کہ کیسے ڈیجیٹل باؤنڈریز کو انکوپریٹ کرنا ہے. تو آپ کے وقت کا سر, آپ کے
आपके कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस का बहुत शुक्रिया, और बल्कि आपने हमारे नौजवान को इस प्लेटफॉर्म से उम्मीद भी दी है कि किस तरीके से जो है हम चूँकि एक जुगाड़ के चक्कर में होते हैं, हम एक शॉर्ट टर्म क्विक फिक्सेस के चक्कर में होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि ये जो बड़े बड़े मंसूबे होते हैं जो ममालिक के दरमियान होते हैं, इनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सेंस होती है और उसके समरात मिलने में ज़रा टाइम लगता है, और यही बात हमें अपनी ऑडियंस को समझाने की ज़रूरत है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने भी इलेबोरेट किया कि किस तरीके से इस वक्त जो है वक्त की अहम ज़रूरत है कि आप जो है यूनाइटेड होकर ये जो तमाम ये जो ट्रॉइका हमने आपके सामने रखा है, सेपरेटिज्म, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, इसका डटकर मुकाबला करें, आनी आतों के साथ निपटें, और जो लोग जो हैं वो गुमराह हो गए हैं, दोज पीपल दे आर बाइंग द नैरेटिव ऑफ एनिमी, आप उनको बल्कि समझाएं। और रियासत जैसे कि माँ की तरह होती है, तो रियासत का काम ये है कि वो किसी भी किस्म की जो है बदअमनी क्रिएट ना होने दे, ताकि बाकी शहरियों के लिए जो है, बाकी रियासत के लिए भी किसी किस्म की कोई तकलीफ ना क्रिएट हो। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।